खुदावन रहीम और करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावन सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावन की सलामती हो। प्रोग्राम खुदावन की आवाज़ में आज सुबह मैं बाबर इमैनुअल आप सबको वेलकम करता हूँ। यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन खुदावन यीशु मसीह हमारे साथ है। वो हर मुश्किलात में हमारा हादी और निगहबान है, वो हमारा अच्छा दोस्त है। आप अपनी ज़िंदगियों में देख सकते हैं कि जब कभी आप किसी मुश्किल में फंस जाएं तो खुदावन यीशु मसीह पर जब हम भरोसा करते हैं तो वो मुश्किलात दूर हो जाती हैं। आज हमारे साथ हैं मुबशरा रूथ किरण मॉरिस। खुदावन की ज़िंदा आवाज़ को हम उनके वसीला से सुनेंगे। ये चेयरमैन एंड फाउंडर हैं शलूम द पीस मेकर की, और अभी वक्त है कि खुदावन की जिंदा आवाज़ को हम उनके वसीला से सुने। खुदावन के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 14 बाब, उसकी 22 आयत से। और उसने फ़ौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गई और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ए खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ए कमतकाद, तूने क्यों शक किया? और जो वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा कर कर कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। हम इस हवाले में देखते हैं कि यीशु मसीह के शागिर्द एक तूफान में फंस जाते हैं, और ये पहली बार नहीं है जब यीशु के शागिर्द किसी तूफान में फंसे हों। इससे पहले भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह के शागिर्द जो थे वो तूफानों में फंसे, लेकिन उस वक्त यीशु मसीह उनके साथ था। लेकिन आज यीशु के शागिर्द तूफान में अकेले थे। यीशु अपने शागिर्दों को एक वीरान जगह पर ले आया था, झील के पार। और यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं उनमें से ज्यादातर जो शागिर्द थे वो मछली पकड़ने वाले थे। उन्हें समंदर का और उन्हें पानी का और उन्हें मौसम का अच्छा खासा तजुर्बा था। इसीलिए यीशु मसीह को उसके शागिर्दों ने कहा कि हम यहाँ वीरान जगह पे हैं, तू लोगों को रुखसत कर कि ताकि आसपास के गांव में जाकर टिकें। मुमकिन है कि यीशु के शागिर्दों ने ये जान लिया था कि मौसम खराब हो चुका है, लेकिन यीशु ने जानबूझकर उस इबादत को, उस मिरेकल सर्विस को लेट किया। और जब शाम हो गई तो यीशु ने क्या किया कि बाकी लोगों को तो रुखसत कर दिया आसपास के गांव में, लेकिन अपने शागिर्दों को झील में भेज दिया। यीशु के शागिर्द जो थे वो जाना नहीं चाहते थे। ये हमें इस बात से देखने को मिलता है कि वहाँ लिखा है कि यीशु ने अपने शागिर्दों को मजबूर किया। इसका मतलब है कि वो जाने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मौसम खराब है। खैर, वो यीशु का कहा मानकर चलने लगे। वो झील में निकल पड़े अपनी कश्ती में। गलील के जो झील है वो 7 मील पर फैली हुई झील है, और इसके शागिर्दों ने 4 मील का सफर तय कर लिया, यानी 10 घंटे का सफर तय कर लिया। और इसके बाद उनके लिए आगे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। वो 10 घंटे से लड़ रहे थे, लहरों से, तूफान से। आखिर वो तंग आ गए लड़ते लड़ते। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी के तूफानों से लड़ते लड़ते तंग आ गए हैं। हम सोचते हैं, हमारे जहनों में बहुत सारे सवालात उठते हैं। यहाँ शागिर्दों के भी जहन में बहुत सारे सवालात उठ रहे होंगे कि क्या यीशु ने हमें अकेला छोड़ दिया? क्या यीशु को नहीं पता था कि तूफान आ रहा है? क्या उसे नहीं पता था कि इतनी तेज बारिश हो रही है? उसने फिर भी हमें तूफान में भेज दिया। वो कहाँ है? खुदा के खादिम फिलिप यांसी वो एक बुक लिखते हैं कि वेयर इज गॉड व्हेन इट हर्ट्स।
جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، طوفانوں میں ہوتے ہیں، تو خدا کہاں ہوتا ہے؟ کیا واقعی خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اکیلا چھوڑ دیا تھا؟ کیا واقعی خداوند یسوع مسیح کو اپنے شاگردوں کی فکر نہیں تھی؟ یسوع مسیح کہاں تھا؟ کلام میں لکھا ہے کہ جب یسوع نے اپنے شاگردوں کو جھیل میں بھیجا طوفان سے لڑنے کے لیے، تو اس وقت یسوع پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس حوالے میں جس بات پر ہم غور نہیں کرتے اور جس بات پر شاگردوں نے غور نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ 10 گھنٹے سے ایک چھوٹی سی لکڑی کی کشتی طوفان سے لڑ رہی تھی۔ طوفان انہیں ڈرا رہا تھا مگر ڈبا نہیں رہا تھا۔ کیا وجہ تھی کہ 10 گھنٹے سے طوفان سے لڑ رہے تھے لیکن ڈوب نہیں رہے تھے؟ کیونکہ وہاں کوئی تھا جو ان کے لیے دعا کر رہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک بار شمعون پطرس سے کہا تھا، شمعون شمعون، دیکھ ابلیس نے تم کو مانگ لیا کہ تم کو گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تمہارا ایمان جاتا نہ رہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو طوفان میں بھیجا تو وہاں پہاڑ پر اپنے لوگوں کے لیے دعا کر رہا تھا۔ وہ ان کے لیے دعا کر رہا تھا کہ اس کے بچوں کا ایمان جو ہے وہ ڈگمگائے نہ، لہروں کو دیکھ کر، طوفان کو دیکھ کر وہ ہار نہ مانے۔ وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ جب 10 گھنٹے سے وہ طوفان میں لڑ رہے تھے تو وہاں کسی نے بھی یسوع کو نہیں پکارا، کسی نے یسوع مسیح سے دعا نہیں کی۔ لیکن جب یسوع نے دیکھا، کلام مقدس کہتا ہے کہ اس نے دیکھا۔ یسوع نے کیسے دیکھ لیا؟ وہ لوگ تو 4 میل دور آ چکے تھے، وہ 10 گھنٹے کا سفر کر کے آگے نکل آئے تھے اور یسوع وہاں خشکی پر تھا، تو یسوع نے ان کو کیسے دیکھ لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کی نظر ہر وقت ان کے اوپر تھی۔ یسوع مسیح طوفان میں بھی ہر وقت ان کو دیکھ رہا تھا۔ چاہے ہم کتنی دور نکل جائیں، چاہے ہم میلوں دور چلے جائیں، چاہے ہم اندھیرے تاریکی میں چلے جائیں، چاہے ہم طوفانوں میں چلے جائیں، خداوند یسوع مسیح ہمیں وہاں ڈھونڈ نکالتا ہے۔ وہ ان کو دیکھ رہا تھا، اور جب خداوند یسوع مسیح نے دیکھا تو یسوع مسیح پانی پر چلتا ہوا وہاں پہنچ گیا ان کی مدد کرنے کے لیے۔ کیسے؟ 10 گھنٹے کا سفر کر کے شاگرد وہاں پہنچے تھے، یسوع نے دیکھا اور 1 منٹ میں وہاں پہنچ گیا، کیونکہ وہ یسوع سے دور نہیں تھے۔ وہ کشتی اس وقت بھی یسوع کے ہاتھوں میں تھی، وہ یسوع کی پہنچ سے دور نہیں تھے۔ یسوع کے شاگرد جو تھے اس وقت بھی یسوع کی آنکھوں کے بالکل سامنے تھے، اور جب یسوع نے دیکھا کہ وہ تنگ آ چکے ہیں، اب ان کے لیے آگے جانا مشکل ہو رہا ہے، تو یسوع جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آ گیا۔ 7 میل کی جھیل پر، جہاں کسی کو لوکیٹ کرنا اتنا مشکل ہے، وہاں کوئی گوگل میپ نہیں تھا، وہاں لوکیشن کو لوکیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، آس پاس ساری جگہ پانی تھا۔ جب کوئی کشتی وہاں پھنس جاتی ہے تو اس کو ڈھونڈنا آسان نہیں تھا، لیکن خدا کا فضل ہمیں گہرے پانی میں بھی ڈھونڈ نکالتا ہے۔ خدا کا پیار ہمیں گہری تاریکی میں ڈھونڈ نکالتا ہے۔ یسوع مسیح جھیل پر چلتا ہوا وہاں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ یسوع کو دیکھ کر ڈر گئے، انہیں لگا کہ یسوع تو پہاڑ پر تھا، وہ کیسے ہماری مدد کرنے کے لیے آ سکتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں، ہم نے یسوع کی اپنے ذہن میں ایک تصویر بنائی ہوتی ہے۔ انہوں نے یسوع کی اپنے ذہن میں تصویر بنائی تھی کہ یسوع جو ہے وہ پہاڑ پر ہے اور وہ یہاں نہیں آ سکتا۔ اسی طرح مریم مگدلینی جب یسوع قبر کے باہر کھڑا ہو کر اس سے کہہ رہا تھا، تو وہ یسوع سے کہہ رہی تھی کہ تو نے میرے یسوع کو کہاں رکھ دیا ہے۔ وہ یسوع مسیح سے یسوع کی لاش مانگ رہی تھی، کیونکہ اس کے ذہن میں جو یسوع کی تصویر تھی وہ یہ تھی کہ اس نے اس کی لاش کو قبر میں کفن میں لپیٹ کر ہاتھ پاؤں باندھ کر رکھ دیا تھا، اور یسوع سے وہ وہی یسوع مانگ رہی تھی۔ لیکن یسوع مردہ نہیں ہے، یسوع زندہ ہے۔ ہمارے ذہنوں میں جو یسوع کی تصویر ہے، یسوع ویسا نہیں ہے۔ یسوع وہ ہے جو طوفانوں کو چیر کر ہماری مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ یہاں یسوع کھڑا ہو کر ان سے کہہ رہا تھا کہ میں ہوں، ڈرو مت۔ اب یہ جو لفظ میں ہوں، اس کو ہم 2 طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرح تو یسوع مسیح کو کہہ رہا تھا کہ میں یسوع ہوں، میں ہوں، ڈرو مت۔ اور دوسری جو لفظ ہے میں ہوں، اس سے پرانے عہد نامے کے لوگ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ پرانے عہد نامے میں جب موسیٰ نے خدا سے کہا کہ تیرا نام کیا ہے، تو خدا نے اس سے کہا کہ میرا نام یہوہ ہے، جس کا مطلب ہے میں ہوں، آئی ایم۔ اور پھر خدا نے پورے پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں اپنے ناموں کو لوگوں کو پہچان کروائی۔ خدا نے ابراہیم سے کہا میں یہوہ یری ہوں، اسے جدعون سے کہا میں یہوہ شلوم ہوں، اس نے داؤد سے کہا میں یہوہ مگن یعنی میں سپر ہوں، اس نے اسرائیلیوں سے کہا میں یہوہ رافع ہوں،
جب اس نام کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اسے ہم نے ایز اے ورب ٹرانسلیٹ کیا. یہوہ رافع کو ٹرانسلیٹ کیا گیا کہ میں شفا دینے والا ہوں یا میں شافی ہوں. لیکن یہوہ رافع کا مطلب میں شفا دینے والا نہیں ہوں، اس کا مطلب ہے میں شفا ہوں. وہ شفا ہے، وہ سلامتی ہے، وہ سلامتی دیتا نہیں ہے، وہ سلامتی ہے. وہ مہیا نہیں کرتا، وہ مہیا ہے. ہی از ناٹ اے پرووائڈر، ہی از اے پروویژن. اور ان سب ناموں سے اعلیٰ ایک نام ہم کو بخشا گیا، وہ ہے یہوہ یشع، جس کا مطلب ہے یہوہ نجات ہے، وہ نجات ہے. میں نجات ہوں، خدا کہتا ہے. جب ہم اس نام کو اکٹھا کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے یہوشوا یا یسوع، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں یسوع. فرشتے نے مریم سے کہا تھا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یسوع کا مطلب ہے یہوہ یشع، میں ہوں نجات. اور یہاں کھڑا ہو کر یسوع کہہ رہا تھا کہ میں ہوں، ڈرو مت. تم کیوں ڈر رہے ہو؟ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے یسایہ کی 30 باب میں لکھا ہے کہ تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا، وہ تم پر رحم کرنے کے لیے سر بلند ہوگا. خداوند یسوع مسیح انتظار کر رہا تھا کہ وہ اس کو پہچانے. خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ دیکھ میں دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو ہم اس کے پاس اندر آئیں گے. لیکن یہاں شاگرد اس کو اندر لے آنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اسے اپنی کشتی میں لانے کے لیے تیار نہیں تھے. یسوع مسیح دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. یسوع مسیح دروازہ توڑتا نہیں ہے، کیونکہ وہ چور اور ڈاکو نہیں ہے. یسوع مسیح انتظار کرتا ہے کہ ہم اس کو اپنی کشتی کے اندر بلائیں. ہم اپنے طوفانوں میں چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا کا اطمینان ملے. یسوع مسیح جو ہے وہ چور اور ڈاکو نہیں ہے، وہ دروازہ توڑتا نہیں ہے بلکہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. وہ زبردستی کسی کو مسیحت کے اندر لے کر نہیں آتا. یہاں یسوع مسیح ان سے کہہ رہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، دروازہ کھول دے. دیکھ میں باہر بھیگ رہا ہوں، دیکھ بارش ہو رہی ہے. وہ آج بھی ہم سے کہتا ہے اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، دروازہ کھول دے. دیکھ بارش ہو رہی ہے، دیکھ میں دھوپ میں جل رہا ہوں. یسوع مسیح کیوں آرام کو چھوڑ کر وہاں جھیل میں بھیگنے کے لیے آیا؟ شاگردوں کے لیے. اسی طرح یسوع مسیح کیوں آسمان کو چھوڑ کر آیا؟ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے. جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے یسوع مسیح اس پر چل رہا تھا. یسوع مسیح زبان سے کہہ کر طوفان کو روک سکتا تھا، لیکن یسوع نے طوفان کو روکا نہیں، کیونکہ سب سے زیادہ خطرناک طوفان وہ نہیں ہوتے جو وہ وہاں باہر ہوتے ہیں. سب سے زیادہ خطرناک طوفان وہ ہوتے ہیں جو ہمارے اندر ہوتے ہیں. یعنی ڈپریشن، پریشانی، ڈر، خوف، یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں. اور خداوند اس سے پہلے کہ باہر کے طوفان کو ختم کرے، وہ ہمارے اندر کے طوفان کو ختم کرنا چاہتا ہے. کیونکہ جب اندر کا طوفان ختم ہو جاتا ہے تو پھر باہر کا طوفان بھی ختم ہو جاتا ہے. جس چیز سے وہ بچنا چاہتے تھے شروع میں، وہ نہیں جا رہے تھے، یسوع نے انہیں مجبور کر کے بھیجا. یسوع نے اس چیز کا ان کو تجربہ کروایا. یسوع مسیح نے ان کو طوفانوں میں بھیجا، کیونکہ طوفان میں جا کر انہوں نے دیکھا کہ ہم پانی پر بھی چل سکتے ہیں. اگر آج آپ زندگی کے طوفانوں سے گزر رہے ہیں، اگر آج پریشانیوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، تو خداوند یسوع مسیح دروازے پہ کھڑا ہوا کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میں ہوں، مت ڈر. تو کیوں ڈرتا ہے؟ تو کیوں ڈرتی ہے؟ کون سی بیماری ہے جو تجھے ڈرا رہی ہے؟ کون سی پریشانی ہے جو تجھے ڈرا رہی ہے؟ کلام مقدس میں عبرانیوں 10 باب میں لکھا ہے کہ اب بہت تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا. خداوند یسوع مسیح اپنے بچوں کو طوفانوں میں دیکھ نہیں سکتا. جب اس نے دیکھا کہ اس کے شاگرد طوفانوں سے ڈر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تو وہ وہاں خشکی کو چھوڑ کر طوفان کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا اپنے لوگوں کے لیے. اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں زمین پر دنیا میں پریشانی کے حالت میں ہے، تو وہ وہاں آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا. اس نے کیوں اس کے ہاتھوں میں کیوں کیلیں ٹھوکی گئی؟ اس نے کیوں کانٹوں کا تاج پہنا؟ اس کا کیوں خون بہایا گیا؟ اس کو کیا ضرورت تھی آسمان کو چھوڑ کر آنے کی؟ کیونکہ وہ اپنے بچوں کو طوفانوں میں دیکھ نہیں سکتا. وہ طوفانوں میں بھی ہمارے ساتھ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ڈرو مت، بہادر بنو، میں ہوں. بی آف گڈ چیئر، گریک لینگویج میں جو ورڈ ہے وہ ہے بی آف گڈ چیئر، یعنی ہمت رکھو، حوصلہ رکھو، میں ہوں، طوفان تمہیں ڈرانے نہ پائے. اے پیارے خداوند، زندہ اور جلالی باپ خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں کہ طوفانوں میں تو ہمارے ساتھ ہے خداوند. تو ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا خداوند. آج جو لوگ دیکھ رہے ہیں خداوند، اگر کوئی زندگی کے طوفان سے لڑ رہا ہے خداوند،
اور وہ لڑتے لڑتے تھک چکے ہیں خداوند، تو اسے درخواست کرتے ہیں خداوند تو اسے احساس دلا کہ تو ان کے ساتھ ہے، تو ان کے طوفانوں میں ان کے ساتھ ہے خداوند، تو مدد کے لیے موجود ہے خداوند، انہیں ایمان میں مضبوط کر خداوند۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔